ਜਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਰटिस्ट नहीं बन सकता। चल चल चकरी बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नसा चौड़ी खाल कचौड़ी, मैं हूँ चंदा तू है चकोरी, आ जा कौमन कौमन। अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, शोनियाँ शादियाँ पालियाँ। सलाम। लो जनाब प्रोग्राम टकरा लैके दिलदार पुलिस पट्टी की बजाय हसीब पाशा तुहाडी खिदमत हाज़र कि सीन सरू दा बूटा हवा वगदी है ते डोलदा नहीं, ऐसे मशूक नू गोली मारो कुंडी खड़काइए अंदरों बोलदा नहीं। गुम गुम गुमा छुम छुम छुमा कचकुमा कचकुमा, चल चल चकरी बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नासा चौड़ी खाले कचौरी, मैं हूँ चंदा तू है चकोरी, आ जा कौम। कहते ने की है, कहते ये शायरी है। और मैं क्या नहीं सर जी ये मंत्र ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें प्रोग्राम अलिफ से उजाला, आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ तैयबी आपके साथ है। नाज़रीन करम, आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं ताकि हम जान सकें उनकी ज़िंदगी के बारे में, साथ साथ वो बातें उनसे हम जानें जो आप सुनना पसंद करते हैं। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं नाज़रीन करम जो आते हैं और आकर दिल में जगह बना लेते हैं। हम देखते हैं कुछ किरदार ऐसे होते हैं, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं वो जब आते हैं, जब दुनिया में होते हैं लोग उनके काम से प्यार करते हैं, जब वो दुनिया से जाते हैं तो लोग उनके नाम से प्यार करते हैं। और मैं जहाँ तक एनालिसिस है, मैंने देखा है कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं, 90s के जो आर्टिस्ट हैं, अगर इसकी बात की जाए तो हम देखते हैं उस वक्त के जो किरदार थे, लोग आज भी उनको अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं। उनसे वही अपनाइयत, वही प्यार, वही मोहब्बत का दर्जा देते हैं जो अपने घर वालों को देते हैं, क्योंकि उन आर्टिस्टों ने भी उसी प्यार के साथ, उसी मोहब्बत के साथ अपने काम को जो है ना मोहब्बत के साथ किया है, जो कि आज हम देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है, मिलियंस की जो है ना व्यूज़ की दौड़ लगी हुई है, लेकिन वो प्यार आर्टिस्ट को नहीं मिल सका जो 90s के आर्टिस्ट के दौर के अंदर लोगों को मिला है। और आज की शख्सियत भी बहुत प्यार वाली शख्सियत है। अगर हम बात करते हैं इनके प्लेस की तो बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया, लेकिन एक ऐसा किरदार जो उनके अल्लाह ने हिस्से में रखा और अल्लाह ने इनको इज़्ज़तें अता की हैं, बेशुमार काम किए, लेकिन ऐनक वाला जिन किरदार इनकी वजह शोहरत बना। आप सैयदज़ादे हैं, सैयद हसीब पाशा के नाम से लोग वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन लोग अमून जादूगर के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करें सैयद हसीब पाशा को कि उनकी शख्सियत कैसी है। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आने का बहुत शुक्रिया। जी आपके बुलाने का शुक्रिया। आगाज़ करते हैं हुज़ूर कि आपने जो ना तालीमी एतबार से एमए पॉलिटिकल साइंस किया, और फिर ये जो आपका एक्टिंग का सफ़र है कैसे शुरू हो जाता है कि एक तरफ पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं और फिर दूर दूर से वास्ता नहीं है आर्ट जो है ना, क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि आपका एज आ आर्टिस्ट या आपकी फ़नकार बरादरी से किसी से, और एक मजहबी घराना, और फिर एक जो है ना सिलसिला पूरा ही सख्त मजहबी घराना, और बड़े वालिद साहब की तरफ से भी, वालदा की तरफ से भी। तो ये सफ़र कैसे शुरू हो गया, देखने वालों को बताइएगा। असल में मैंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस के, ख्याल था कि पुलिस में या फ़ौज में चले जाऊंगा। ठीक है। मैंने कोशिश भी की फ़ौज में जाने की। अच्छा। सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई भी किया। जब वहाँ पे गया, और मैं 2 दफ़ा मैंने ट्राई की, और जब सेकंड टाइम आई वाज नॉट रिकमेंडेड, मैं रो रहा था जब वहाँ से निकल रहा था मैं वार्ड से, तो एक मेजर साहब ने मुझे गले से लगाया, उसने कहा रो ना। मैंने कहा जी मेरा दिल कर रहा था कि मैं फ़ौज में जाऊँ। कहते नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कई और जगह मुंतखब की। वाह, अच्छा। अगर तुम यहाँ पर नहीं हुई, तुमने बड़ी मेहनत की है, 2 दफ़ा आए हो, बड़ा सब कुछ बड़ा ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई और जगह मुंतखब की है। तो मैंने उसकी बात सुनी और सुनी करके चला गया। और जब ऐनक वाला जिन हिट हुआ तो मुझे वही मेजर सब याद आ गए जिन्होंने कहा था कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई और जगह रखी। और वाकई ऐसा हुआ कि वहाँ पर रह के मैंने आर्मी के लिए काम कर दी। मैं ड्रामा करता हूँ, ये ऐनक वाला जिन अलहमरा में 14 साल से कर रहा हूँ। उसमें मैं जो हमारे जिन्होंने निशान हैदर लिया है, हमारे शोधा हैं, अजीज़ भट्टी हैं, राशिद मिनाज हैं, शब्बीर शरीफ हैं, उनके बारे में जब जिक्र करता हूँ तो मैं वहाँ पे एक अपनी दिल की भड़ास निकाल, वाह वाह वाह, उनसे मोहब्बत का इजहार कर लेता हूँ। और उसी मोहब्बत को देखकर एक ब्रिगेडियर साहब सिविल कपड़ों में कहीं से घूमते घूमते मार रोड से कहा जी ऐनक वाला जिन लगा हुआ है लमरा में। वो आगे फैमिली के साथ गार्ड को कान में बताया कि मैं इस तरह से आदमी से आया। उन्होंने उनको जगह दे दी बड़ी अच्छी, मुझे नहीं बताया। मैंने पूरा ड्रामा किया, ड्रामा ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। कहते हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि इतना आप लोग फेवर कर रहे हैं आर्मी की, फ़ौज की, लोगों को बता रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा ही नहीं है।
انہوں نے اگلے دن میرے اس ڈرامے کو نیشنل ایکشن پلان میں شامل کر لیا. واہ. پنجاب آرٹس کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو فون کیا کہ اتنا اچھا جہاں سبق دیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو ہمیں اندازہ نہیں, اس کو نیشنل ایکشن پلان میں پورے پنجاب میں لے کر جائیں. انہوں نے ایک پروگرام بنایا اور پنجاب کے 44 شو ہم سے کیے, تمام ڈویژن میں, ہر ڈویژن میں 4 شو کیے. اور یوں یہ اعزاز صرف اینک والا جن کے ہمون جادوگر کو جاتا ہے کہ اس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنی اور لوگوں کو بتایا کہ نیشنل ایکشن پلان ہے کیا. اچھا پاشا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ اینک والا جن پہلی بار جب یہ آپ کو پتہ چلا اسکرپٹ, کون لے کے آیا, کس طرح آفر ہوئی, یہ سفر شروع کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں ڈائریکٹر ریٹائر ہوا ہوں ڈی جی پی آر سے, جس کی دیوار اور پی ٹی وی کی دیوار ایک ہی ہے. بالکل ٹھیک. وہاں میں چھوٹے چھوٹے رول کرتا تھا مختلف ڈراموں میں, تو اکثر پروڈیوسروں کے ساتھ سلام دعا تھی آرٹسٹوں کے, تو میرا کمرہ ساتھ میں, وہاں پر آتے تھے, بیٹھتے تھے, گپ شپ مارتے, یار پاشا کو چاہ پیے, یا یار پاشا کو بیٹھ کے نان چنے کھائیے. ایک دوستوں میں تھا تو وہاں کھاتے تھے. تو وہاں سے ایک بات شروع ہوئی, حفیظ طاہر صاحب آئے, کہتے یار اتنے مسائل ہیں ہمارے ملک کے, باتوں ہی باتوں میں کون حل کرے گا؟ کہ یار کوئی جن نہیں ہوئے گا جڑا آ کے حل کرے گا. اب تو نہ یہ بیوروکریٹس کے بس کی بات رہی ہے, نہ سیاست دانوں کی, نہ دوسرے اداروں کی, تو یار کون حل کرے گا؟ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان کے. انہوں نے کہا کوئی جن نہیں ہوگا جو آئے گا اور ہمارے مسئلے حل کرے گا. حفیظ طاہر نے اس بات کو ذہن میں رکھ لیا, اور اگلے دن وہ جا کے اے حمید صاحب کے پاس گئے کہ اے حمید صاحب ایک ایسا ڈرامہ لکھو کہ کو کہا تو جن آیا اور ساڈے اتنے اینے مسائل نہیں, وہ بچے نال مل کے اتوں دے بچے نال پاکستان دے تے مسئلے حل کر رہے. اتوں اینک والے جن کا تصور حفیظ طاہر صاحب دے ذہن چ آیا اور انہوں نے سکرپٹ لہا. وہ میں بھی سا میں شو نہیں کرنا چاہ رہا تھا یہ بالکل, کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں ایکٹر بنوں گا, ہیرو بنوں گا. میں اپنے آپ کو بڑا سوہنا سمجھنا سا, لائے گا نہیں سر. تو وہ انہوں نے کہا کہ یار ایک کریکٹر کر لو. میں نہیں کر رہا. میں نے کہا نہیں سر میں کیا جادوگر. کہتا نہیں یار جادوگر ہے, کامیڈی بھی کر رہا ہے, خوفناک بھی ہے, تو تم یہ کر لو. جب کوئی نیا کریکٹر آئے گا تو پھر کسی کو آپ کو رکھ لیں گے. میں نے اس کے پاس گیا, کیا ہے جو میک اپ مین تھا, میں نے کہا افضال دادا حسیب پاشا کو چھپا دو, یہ نظر نہ آئے, اتنا مجھے گیٹ اپ کر. ان کا بیٹھ جائیں. انہوں نے میرا اتنا ہیوی گیٹ اپ کر دیا, میں خوش ہو گیا کہ حسیب پاشا دور دور تک نظر نہیں آ رہا. اب میں ہامون جادوگر کا رول کروں. میں اسٹوڈیو میں گیا, پہلا ایپیسوڈ ریکارڈ کرایا میں نے. تو اس وقت کے جی ایم رفیق وڑائچ اپنے کمرے میں کنٹرول دیکھ رہے تھے مانیٹر پہ, یہ میرا رول. تو جب سین ختم ہوا تو اسٹوڈیو میں آئے, پوچھا ہو از ڈوئنگ دس کریکٹر کا, جی حسیب پاشا. مجھے سینے سے لگایا, کہتے یو آر ڈوئنگ ویری ویل, تم تو کبھی خواہو آنے والے وقت کے. میں کہ نہیں سر, میں ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں, وہ بہت بڑے آدمی, بہت بڑے آرٹسٹ. کہتے نہیں, میرے ساتھ تصویریں بنائی انہوں نے فوٹوگرافر کو بلا کے, اور اتنی محبت سے تھپکی دی کہ اب میرے لیے انکار ناممکن تھا. میں نے کہا کہ 2-3 قسطیں کر کے بھاگ جاؤں گا. تیسری قسط میں اینک والا جن کے ہمون جادوگر کے منتر سپر ہٹ ہو چکے تھے, جو آج تک چلتے آ رہے ہیں. اچھا, گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا کہ ایک مذہبی گھرانہ ہے اور پھر وہاں کا نوجوان جو ہے نا ایک گیٹ اپ کر رہا ہے جادوگر کا, ریئیکشن کیسا تھا؟ وہ حق میں نہیں تھے, میں چھپ چھپ کر کیا کرتا تھا. تو میں ہمارے یاور یاد صاحب تھے, جھوک سے ان کا میں نے ڈرامہ کیا, شوق اندر سے تھا. اس سے پہلے میرے ایک تایا تھے آصف جا, جنہوں نے شیخ چلی بنائی, قاتل, فرنگی, سکندرہ, انہوں نے بڑے کام کیے. ان کو دیکھ کر مجھے شوق ہوا تھا کہ یار اتنے لوگ ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں, اتنی وہ جب باہر نکلتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں, تو یا اللہ مجھے بھی ایسی شہرت عطا کر. تو وہ دو تھا. گھر پیور مذہبی تھا, وہاں پہ ہمارے بہت زیادہ ماتمی بھی تھے, ہمارے امام بارگاہ بھی تھے, اپنے اس میں مجالس بھی پڑھتے تھے سارے, تو مقابلے بھی کرتے تھے. مطلب ولیوں کا گھرانہ سے کہتے ہیں نا ہمارے وہاں پہ. میرے دادا پیر منور علی شاہ بہت مشہور ہوئے, ان کی کتابیں بھی ہیں, ذکر بھی آیا کتابوں میں ان میں. تو وہ نہیں مانتے تھے یہ, تو وہ میں نے چھپ چھپ کے کیا. وہ باقی ڈراموں کی مجھے پھر اجازت نہیں ملی. پھر جب میں پکڑا گیا ریکارڈنگ, ایک دن صبح والد صاحب پھر رہے تھے باہر, تو دیکھا کہ میں چھت پہ میں سوتا تھا کہ بستر پہ نہیں ہے میرا بیٹا. تو وہ بے چین ہو گئے باپ, وہ پھر پھرنا شروع ہو گئے. صبح ریکارڈنگ ختم ہوئی, جب میں آیا تو دور سے مجھے دیکھ لیا, پھر انہوں نے لمیاں پال لیا, پھر انہوں نے کٹیا کہ تو کتنے گیا. میں کہا جی میں پلے کر رہا تھا.
انہوں نے کیا تو جب تک ایم اے نہیں ادو 16 جماعتاں کہندے سن ایم اے میں کہ 16 جماعتاں کریں گا تو میں تینوں اجازت دیاں گا اور صاف ستھرے ڈرامے دی اس تو علاوہ تینوں اجازتیں ملی. میں اس شوق دے وچ ایم اے پولیٹیکل سائنس ایم اے جرنلزم کر لیا. وہ بعد انہوں نے کہا کہ تو ڈرامہ کرنا چھوٹے موٹے میں قوالیاں بیٹھ جانا ہونا سا. ایک بڑی خوبصورت جی میں ٹوپی بنائی تارے والی اور قوالی بہ کے سن رہے ہیں تو ایے کر رہے ہیں. وہ تو شروع دے وچ نا 71 72 جی پی ٹی وی ہوندا سی تے سویرے لوکی وہ قوالی چ مینوں سر ہلاندیا ویکھ لیندے سن تے سویرے کہندے نے یار راتی تین دیکھیا ہے تو قوالی چ بیٹھا سا. میں او دے وچ خوش ہو جانا. مطلب ڈراموں کی اجازت نہیں ملی کسی بھی. پھر ٹاکرا شروع ہوا. دلدار پریز بھٹی صاحب وہ سول لائن میں مجھے انگلش پڑھاتے تھے. ان کے ساتھ میں نے اتنا وقت گزارا اتنا پروگرام کیے کہ 2-3 ٹاکرے میں نے خود کیے ان کی آواز میں. اور طارق عزیز صاحب کی تو کاپی بہت لوگ کرتے ہیں. دلدار پریز بھٹی کی کاپی کوئی نہیں کرتا, وہ پھر میں نے کی. انہوں نے مجھ سے 2 پروگرام کرائے باقاعدہ کہ وہ جو ان کا سٹائل ہوتا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. لو جناب پروگرام ٹاکرا لے کے دلدار پریز بھٹی دی بجائے حسیب پاشا تہاڈی خدمت حاضر. اورلا پاسیا دیا سنگھ کا لاہور دے کاکے پرلا پاسا کوری میرے کا لاہور دیاں کاکیاں. سوال پوچھاں گا 1 نمبر نو جواب دو گے خوشی ہوئے گی, نہیں جواب دو گے 10 نمبر دیاں گا. لو جی اورلا پاسیا دیا سنگھ کا لاہور نمبر 1 بی بی ہے دسو ٹانگا نکا ٹمبکٹون ملاوانی رائے واشنگٹن تے مقام تے کنی چوڑیے 1 2 3 4 واری گئی مک پرونے بی بی جواب آندا نہیں آندا ٹھیک ہے گا 10 نمبر. وہ انہاں دے اس کاپی نو مینوں بڑا ہائی لائٹ اور کسی بھی ایکٹر نو اعزاز حاصل نہیں کہ او میں انہاں دی کاپی کیتی 2 پروگرام اور مینوں 71 دے وچ 1,101 روپے دا چیک ملیا جڑا 3 مہینے سے ویلڈ سی تے میں 2 مہینہ تے 28 دنوں میں کول رکھیا. میں کیش نہیں کرایا. آخری دن میں جا کے ان کیش کرایا دھاندا رہا کہ جناب میں پی ٹی وی تو 101 روپے دا چیک ملیا. اچھا حسیب صاحب ماشاء اللہ آپ دیکھا کہ کامیڈی بھی کر لیتے ہیں وکری بھی کر لیتے ہیں, ٹائمنگ بڑی اچھی ہے آپ کی. تو آپ نے فردس کو جو نا کامیڈی ہی کو یعنی کہ فردس کو کیوں نہیں کسی اور کریکٹر میں دیکھا, اتنی سی ڈبنگ بھی کر لیتے ہیں بڑی چمکری بھی ہو جاتی ہے, تو اس طرف کیوں نہیں فوکس کیا پھر؟ نہیں کیے میں نے اسٹیج پہ میں نے کامیڈی کی ہے. مطلب ابھی آپ مجھے بڑے بڑے خوبصورت شعر سنا رہے تھے, تو یہ بڑا ولیوں کا کام ہے کہ احمد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. میں نے بھرپور کوشش کر لی کہ جناب میں شاعر بن سکوں, نہیں بن سکا. اسٹیج پہ 1-2 شعر میرے امان اللہ نے اور دوسرے دوستوں نے جواد وسیم صاحب نے میرے شعر سنائے. وہ ایک بڑے تھے پنجابی دا شعر کہ سین سرو دا بوٹا ہوا وگ دیے تے ڈولدا نہیں, ایسے مشوق نو گولی مارو کنڈی کھڑکائیے اندروں بولدا نہیں. اب وہ میرا شعر ایک بڑا ہٹ ہو گیا. پھر ایک تھا کہ اکھاں چپا کے اکھاں ذرا ہنس بلیے لایا کرو ماں دا زیور دویں نس چلی. تو یہ 2 شعر کے بعد یقین کریں عارف صاحب کہ تیسرا شعر مجھ سے نہیں ہوا. پھر مجھے شوق بڑا ہوا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر ناصر بشیر صاحب, وہ مجھے ایک مشاعرے میں لے گئے. میں کہ سر جی میرا شاعری سے دور دور کا تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں یہ جو آپ نے منتر پڑھے ہیں نا یہ سناؤ. میں نے منتر سنائے گم گم گما چھم چھم چھما کچکما کچکما چل چل چکری بن بن بکری بل بتوڑی ناسا چوڑی کھالے کچوری میں ہوں چندہ تو ہے چکوری آج قوم کہندے نے کی ہے, کہتے یہ شاعری ہے. اور میں کہا نہیں سر جی یہ منتر نے. کہندے نے نہیں یار شاعری ہی ہے. میں کہا لو جی تسی یہ شاعری کہہ رہے ہو, میں تو اج تک انہوں منتر ہی کردا رہا. اچھا منتر لکھے کس نے سر؟ یہ آمد آپ کی؟ ہاں یہ اصل میں میرے میں خامی تھی. میں نے پنجاب آرٹس کونسل سے ٹریننگ لی ہے ایکٹنگ کی, اسٹیج ایکٹنگ. میرے استاد زبیر خان اور سی ایم منیر تھے جو کہ ہمیں ہفتے میں 5 دن کلاسیں دیتے تھے اور میں وہ سیکھتا تھا. اس میں میری یہ خامی تھی تیز بولنے کی, بہت تیز بولتا تھا. تو وہ مجھے کلاس سے باہر نکال دیتے تھے کہ تو ایکٹر نہیں بن سکتا ساری زندگی, تو تیز بہت بولتا ہے, باہر نکل جا. میں باہر نکل جاتا تھا تو پھر میں باہر جا کے کوشش کرتا تھا آہستہ بولوں. پھر میں آہستہ تھا ہمت کر کے میں ہی کم ان سر, اور اب آہستہ بولو کہ جی سر میں کوشش کروں گا آہستہ بول. میں پھر کوشش کر کے باز نہیں میں آیا. ایک عادت آپ کی بنی ہوئی ہے بچپن کی, لیکن میں کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے سلو بولتا تھا. انہی دنوں میں جب ڈرامہ شروع ہوا ہے اور جب اینک والا جن میں منتر میں نے پڑھے ہیں تو میرے انہی استاد نے مجھے گلے لگا لیا. کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. زکوٹا جن کا رنگ اور قد اس کے کام آیا کہ چھوٹا سا جن. تمہاری جو خامی تھی تیز بولنے کی جسے سارے ڈانٹتے تھے اور میں تمہیں باہر نکال دیتا تھا کلاس سے کہ تو آرٹسٹ نہیں بن سکتا, تو بہت تیز بولتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خامی کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ کور کیا کہ وہ جو منتر پڑھا تھا وہ اوریجنل لگنے شروع ہو گئے. کئیوں نے مجھے کہا کہ یار اصل منتر ہے کہ اتنی تیزی سے میں پڑھ جاتا تھا کہ وہ منتر لگتے تھے. اور تو یوں اللہ تعالیٰ نے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ مجھے ان منتروں میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی.
اچھا پہلا جب پلے ہٹ ہوا والد صاحب نے دیکھا گھر میں پہلے پلے کی جو ہے نا وہ کیسے پتہ چلا کہ جی پہلا پلے کسی نے دیکھا ہو گھر خبر جو ہے نا اینک والے جن کی پہنچی کیسے؟ اینک والے جن کی ہاں نہیں، میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا. میرے تایا آصف جا وہ مجھے آرٹسٹ نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. عجیب بات ہے. جو میرا ان کا بیٹا بڑا خوبصورت ہے دو، اور وہ کہتے تھے کہ میرے ان کا وہ خوبصورت نوجوان دونوں بیٹے ان کے، اور وہ گلوکار بہت اچھے، سنگر بہت اچھے تھے، آواز تھی. تو میں ذرا چھوٹے قد کا تھا. کہتے یار تیرا قد بھی چھوٹا ہے، تیرا نک بھی موٹا ہے، تو آرٹسٹ نہیں بن سکتا. تو میں تھوڑا مایوس ہو جاتا تھا. شاید وہ اس لیے کہتے ہوں گے کہ اس پاس سے نہ جاوے، اس فیلڈ کے بارے میں جانتے تھے. تو مجھے اس طرح سے وہ ڈی مورلائز کرتے تھے کہ یہ گھر بیٹھے پڑھائی کرے. تو میں مایوس ہو جاتا تھا کہ یار یہ کیا ہے. تو لیکن اسی قد نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے. میں وہ جو بل بطوڑی جو 70 سال کی تھی، جو ہر وقت اللہ اللہ کرتی تھی، تسبیح پڑھتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام لڑکیوں سے بڑھ کر عزت عطا کر دی. کہ اس میں پھر روپ بھی آئی ہے، میگا بھی آئی ہے، ایرم حسن بھی آئی ہے، اس میں زیبا شہناز بھی آئی ہیں. جو خوبصورت لڑکیاں آئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سانو بل بطوڑ دی پہنی بنا دیو، سانو دل لگوڑی بنا دے، ہاں پلے پکوڑی بنا دیو. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا کی، جو زکوٹا جن کو کی، جو ہامون جادوگر کو کی، اس میں اتنے بڑے بڑے جمیل بسمل صاحب، جمیل فخری صاحب، حاجی البیلا صاحب، سکندر شاہین، زیبا شہناز، راشد محمود اسلم، میں کیا کیا نام بتاؤں کہ کن کن لوگوں نے اس میں کام کیا. لیکن وہ جو ہمیں عزت ملی اللہ تعالیٰ نے نئے لوگوں کو دی. ہم بڑے عاجز تھے، بل بطوڑی بھی بیٹھی ہوتی تھی، زکوٹا بھی، ہم بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان نئے لوگوں کو عزت عطا کی. اور حفیظ طاہر کا یہی اصول تھا کہ میں نے نئے لوگوں کو جن جادوگر بنانا ہے. اگر میں نے فردوس جمال یا کوی خان کو بنایا تو لوگ کہیں گے اے ہمون جادوگر جڑا ہے، اے تو فردوس جمال ہے. میں یہ نہیں چاہتا. انہوں نے اس بات کی پرمیشن لی جنرل مینیجر سے، اور ہم جو مین تھے نئے تھے سارے، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، نہ زکوٹا کو نہ بل نہ مجھے. تو ہم لوگوں نے وہ ڈرامہ شروع کیا. اس کے بعد وہ لوگ آئے جن کے گھٹنوں کو پاؤں کو ہاتھ لگا کے ہم جاتے تھے. وہ آئے کہ ہمیں اب حاجی البیلا صاحب نے اس میں یفو یفو جفافہ تایابہ کا رول کیا، اور اتنا رول ہٹ ہوا. کہتے ہیں مجھے اب پتہ لگا ہے کہ شہرت کسے کہتے ہیں. میں جس گلی محلے سے گزرتا ہوں، تایابہ یفو یفو جفافہ. ہنی البیلا نے اقرار بھی کیا اپنے اس پروگرام میں کہ پھر وہ جب وہ امریکہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں رول نہیں چھڑنا، حفیظ طاہر صاحب میری ایک انٹری پا دیا کرو. جب وہ امریکہ گئے تو ہنی البیلا کو میں نے منتر پڑھا ہے، وہ چھوٹا بچہ بن گیا تو اس نے رول کیا. اس نے 15-20 قسطیں اپنے باپ کی ہیں انیل بیلا نے کہ جی یہ تایا ہے، ابو ہے، اور اس کو ہمون جادوگر نے جوان بنا دیے. تو اس طریقے سے ہم لوگ اس ڈرامے کو لے کے چلتے ہیں. تو پہلے جو گھر کے اندر جو اطلاع ملتی ہے کیا ریئیکشن ہے گھر والوں کا؟ جو میرے بچے تھے اینک والا جن میں، اور والد صاحب تو نہیں دیکھا، لیکن جب وہ بات وہ وہیں سے شروع ہوئی تھی کہ میرے تائے جان نے وہ پلے دیکھا، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے رائٹر ڈائریکٹر تھے. تو وہ ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ پی ٹی وی ایسے دیکھتے تھے، ایسے کر کے، وہ جو ٹی وی لگتا ہے نا ایسے کر کے. کہتے ہیں ان کی بیٹی نے مجھے بتایا کہ یوں کر کے ڈیڈی نے آپ کا سارا پروگرام دیکھا ہے، اور کہتا ہے کہ اے منڈا نکل جائے گا. 3-4 قسطوں کے بعد میں ان سے ملا جا کے ان کے گھر میں، صابر شاہ ولی کے پاس ان کا ہے گھر تھا. تو مجھے انہوں نے تھپکی دے دی، کہندے نے میں تینوں پاس کر دیتا ہے. میں کہ جی میرے واسطے بہت وڈا فکر ہے، جی تسی مینوں پاس کرتا ہے تو میں نے دنیا دی کوئی طاقت فیل نہیں کر سکتی. گھر والے مان لیں بڑی بات ہوتی ہے. انہوں نے مان لیا. اور وہ بات بتاتے ہیں کہ جب میں نے فلم شیخ چلی بنائی تھی تو میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا. اور جب انہوں نے چھپ کر، جب شیخ چلی فلم لگی ہے، یہ 54 یا 55 کی بات ہے، بہت سپر فلم تھی، انہوں نے کی تھی. وہ کہتے ہیں جب وہ فلم لگی تو میرے والد صاحب نے، پیر منور علی شاہ نے، بکس میں بیٹھ کر وہ فلم چھپ کر دیکھی تھی. اور پھر آ کے مجھے کہا کہ نہیں یار تو کمال کر دیتا ہے. اور ان کو بھی یہ شاید فیملی میں ہمیں جھاڑیں پڑتی، ماریں پڑتی رہتی تھی، اور آخر ہمیں تسلیم کر لیا جاتا تھا جب ہم اپنا آپ منوا لیتے. شاہ صاحب ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تب کوئی نہیں مانتا. جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں لوگ آپ کی محنت نہیں دیکھتے، کتنی ایفرٹ آپ نے پیچھے کی ہے، کتنا سلسلہ کیا ہے، وہ محنت کا دورانیہ کوئی نہیں، شہرت ضرور لوگ دیکھتے ہیں. اچھا والد صاحب کا ذکر کیا، ہم والد صاحب کے ذکر پہ آتے ہیں. والد صاحب سے کیسی اٹیچمنٹ تھی آپ کے، ایک بیٹے کی، باپ سے کیسی باؤنڈنگ تھی، کیا معاملہ تھا؟ اصل میں ماں باپ کا نیم البدل کوئی ہو ہی نہیں. بے شک پکی بات ہے. 99.9% جو ماں باپ ہے ان کا نیم البدل نہیں. آپ کا باپ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے.
کوئی چاچا ماما تایا نہیں برداشت کرتا، نہ چاہتا ہے، بلکہ وہ لیگ پلی میں لگے رہتے ہیں. آپ کا باپ نہ صرف آپ کو جسمانی فائنانشلی ہر قسم کی سپورٹ دیتا ہے، یہ کوئی نہیں دے سکتا. تو ان کی جب میرا چھوٹے چھوٹے میں رول کرتا تھا ٹاکرا وغیرہ تو وہ خوش ہوتے تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ پڑھائی زیادہ کرنی، اور پھر یہ تھا کہ تو صرف ادبی پروگرام کرنے. اب ٹاکرا ایک ادبی پروگرام تھا، یہ بچوں کا ڈرامہ تھا، کہ یار وڈیاں ڈرامے نے کہا وہ جو دوسرے اس وقت کا اتنا نہیں تھا، لیکن وہ بڑوں کے ڈرامے کی اجازت. ان کا یہ کوئز پروگرام بڑا اچھا تھا جی، تو دلدار پریس بھٹی صاحب کا، وہ میں کرتا تھا. اور اینک والا جن چونکہ بچوں کا ایک پروگرام تھا، صاف ستھرا فیملی شو تھا، مجھے اس کی اجازت دی گئی. تو ان کا نم البدل واقعی کوئی نہیں ہے، کہ جو انہوں نے پیار دیا ہے، محبت کیا ہے، مجھے نوکری پہ لگایا، انہوں نے دعائیں دی ہیں. آخری وقت والد صاحب سے آخری ملاقات اس کے بارے میں؟ آخری ملاقات ہوئی کہ جب وہ ٹھیک تھے، وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ تو ایک دن پہلے انہوں نے لتاڑن دا بڑا شوق سے، تھوڑے سے ہیلدی تھے، لتاڑنا سمجھ دو نا کہ انہوں نے چڑھ کے میں انہوں نے بڑے شوق نہ لتاڑنا. اور میں نے یاد ہے کہ جو آخری رات سے میں نے کہتے کہ یار اج وہ تھوڑا لتاڑ دے میں، تو میں لتاڑ رہا. تو مجھے وہ وہاں پہ نصیحت، پتہ نہیں اس دن کیا کس موڈ میں تھے، ان کو پتہ تھا کہ شاید یہ میری آخری رات ہے. اس وقت انہوں نے مجھے کہا دیکھو تم جو ہے نا تھوڑا قد چھوٹا ہے، تم اونچی ایڑی والا جوتا پہنے کرو، تم کوشش کیا کرو کہ اینک لگا لو، تم تھوڑا سا آہستہ بولا کرو، اور تم یہ نا چہرے کی وہ کیا کرو. مجھے پتہ نہیں حالانکہ کبھی انہوں نے ایکٹنگ کے حق میں بات نہیں کی. تم اوپر جا کے نا چھت کے اوپر تو چہرے بنایا کرو، بگاڑا کرو، آوازوں کو تم کبھی تیز کر لو، کبھی سلو کر لو، کبھی باریک کر لو، کبھی ناک میں. انہوں نے مجھے ایسی چھوٹی چھوٹی ہدایت دیں جن کا تمام کا تعلق ایکٹنگ سے تھا، کیونکہ وہ خود بھی وہ اپنا طاہر جان کے ساتھ کام کرتے رہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی رہے. میرے سجرے پھلاں دے گجرے کنڈیاں دے وس پہ گئے، یہ انہوں نے گانا لکھا اور وہ ڈائریکشن میں تھے. تو انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس دن تقریباً، اور میں اس چکر میں ان کو کافی دیر تک لتاڑتا رہا، اور وہ ڈرامے کے بارے میں چھوٹے چھوٹے مجھے ٹپس دیتے رہے جو بعد میں سارے میرے کام آئے. اور صبح وہ ایک دم اٹھے ہیں 9:30 بجے، تو ان کو اٹیک ہو گیا. تو اسی وقت وہ واش روم میں گئے ہیں، باہر نکلے تو وہ نیچے گر پڑے. اسی وقت ہم سب اٹھے ہیں اور ہاسپٹل تک لے جاتے انہوں نے کہا کہ راستے میں ایکسپائر ہو گئے. اور یوں میری دنیا اندھیر ہو گئی. جنازہ پڑا ہوا تھا اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ صبر کرو، لیکن جس کا باپ فوت ہو گیا ہو وہ صبر نہیں کرتا. مجھے وہ لوگ برے لگتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ صبر کرو. میں کہتا تھا نہیں، میری دنیا بجڑ گئی ہے، مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، تم کہتے ہو صبر کرو. بعد میں احساس ہوا کہ اس کے علاوہ ان کے پاس الفاظ کوئی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں رہے، پیغمبر نہیں رہے، رسول نہیں رہے. ان کے بڑوں نے ان کے بڑوں کا دکھ دیکھا، آپ نے ان کو دیکھا، آپ کے بچے، آپ کا دکھ، یہ ایک سلسلہ جاری ہے، یہ رکنا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے جو کچھ تمہیں آتا ہے پڑھو. وہ ہمیں کچھ درویش نے کہا، اور بڑا خوبصورت فلسفہ تھا کہ جب آپ اپنے مرنے والوں کے لیے قرآن پاک پڑھ کے ان کو بھیجتے ہیں تو فرشتے سونے چاندیوں کی تشتریوں میں رکھ کر ان کو پیش کرتے ہیں کہ یہ دنیا سے آپ کے اہل و باپ نے بھیجا ہے. اور چونکہ وہ عالم ارواح میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کی بیجا ہو جاتی ہے، اور وہ خدا کے ہوتے ہیں نزدیک. خدا کو وہ التجا کرتے ہیں، پروردگار یہ جو دنیا سے میرے اہل و باپ مجھے قرآن پاک پڑھ کے بھیج رہے ہیں، ان کی عمر طویل کر دے تاکہ یہ یوں ہی ہمیں قرآن پاک بھیجتے رہیں اور وہاں پہ ہماری عزت اور وقار ملتا رہے، ہمارے درجات بلند ہوتے رہے. اس کی مثال ان بزرگوں نے یہ دی کہ آپ کا کوئی بیٹا یا بھائی اگر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے آپ کو ڈالر بھیجتا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں اوتھے ہی رہ، ایتھے کی پیا ہے، یا اللہ اوتھے ہی کنٹینیو کرے، ایتھے نہ ہوئے. اور سیم مثال انہوں نے دی، اور آج اس بات کو تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں. یقین کریں عارف صاحب، ایک دن بھی ایسا نہیں گیا کہ میں نے آدھ پونا گھنٹہ ان کے لیے پڑھ کر ان کو نہ بھیجا. اور اگر میں آپ اس وقت آپ کو 70 سال کا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں لگتا، تو نہیں لگتا تو شاید اس میں یہی ہے کہ میں اپنے بزرگوں کا نام لے کے جو کچھ بھی مجھے آتا ہے قرآن پاک، میں ان کے نام لے کے ان کو بھیجتا رہتا ہوں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ میرے لیے دعا کرتے رہتے. جیسے ماں کا ذکر نہ کریں تو کوئی محفل مکمل نہیں ہوتی. ہر انسان کا ماں سے ایک الگ سا اٹیچمنٹ ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو. آپ کا اپنی والدہ سے کیسا کنیکشن تھا؟ باپ حالانکہ بیزی ہوتا ہے، میں نے باپ کا بتایا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ماں سے اس سے کتنے گنا زیادہ ہوگا. وہ جو خاموش محبت ہوتی. میں سیکریٹریٹ میں ملازم تھا. ایک مثال چھوٹی سی بتا رہا ہوں ماں کی محبت کی. میں 2-3 دفعہ ریجیکٹ ہو گیا، تو میرا جب 17 اسکیل کے لیے میرا فائل جاتی تھی تو ریجیکٹ ہو جاتی تھی. جب ایک دن پہلے مجھے پتہ لگا کہ کل ڈی پی سی کی میٹنگ ہے اور اس میں آپ کا نام جا رہا ہے کلاس 1 آفسر کے لیے،
وہاں پہ ایک میں درویش سے کہا سیکشن افسر تھے، میں نے کہا دعا کرو کل میرا کیس ہو جائے. کہتے ہیں ماں زندہ ہے؟ میں کہا جی الحمدللہ. کہتا ہے آج اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، اس سے کہو ماں جی مجھ سے جو خطائیں جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھے اس کی معافی دے دیں، اور میرے لیے دعا کریں. کل آپ کے بیٹے نے افسر ہونا ہے. ان کو نہیں پتا تھا پرانے وقتوں کے کہ 17 اسکیل کیا ہوتا ہے، گریڈ 17 کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ کل تواڈے پتر نے افسر بن جانا ہے تو دعا کرو کہ میں وہ افسر بن جاؤں. میں چلا گیا. میں نے اس دن ماں جی کو کہا کہ جب چھٹی کر کے گیا میں کہ ماں جی کل پروموشن ترقی ہونی ہے. تو میں نے اس طرح ایک بزرگ نے کیا، ان کا شیخ صاحب تھے، وہ شیخ اللہ دیتا یا کیا. میں نے کہا جی انہوں نے کیا کہ اپنی ماں کو معافی منگو، تو جی کو غلطی میرے کو ماں جی ہوئی ہے تو میں نے معافی دے دیو. میں پیروں ہاتھ لایا تو دعا کرو کہ کل میں افسر بن جاواں، کل میٹنگ ہو رہی. ماں جی نے سنی کرتی. تو ماں جی نے میں کہ یار شاید ماں جی نے پتہ نہیں کہ 17 اسکیل کی ہو. میں بھول گیا. رات دے کوئی 2-2:30 بجے جلے میں واش روما سے اٹھیا تو میں دیکھا کہ میری والدہ کھلے آسمان تے دوپٹے نو کھول کے تے کھڑی. واہ واہ واہ. میں بیگ سے آیا ہوں تو میری ماں نے، میں نے اپنی والدہ کی بیگ دیکھی ہے، میری سفید دوپٹہ میری ماں نے آسمان کی طرف کیا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح اور منہ میں پڑھ رہی. میں وہیں سے واپس ہو گیا، اور خدا کی قسم میرے دل نے گواہی دے دی کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی اب آفیسر بننے سے. اور یقین کریں کہ آپ کے قسم والی بات ہے کہ صبح پہلا نمبر جب میرا گیا، سیکٹری صاحبان کی میٹنگ تھی تو انہوں نے کہا کہ یار اتنی اچھی پرفارمنس ہے اس لڑکے کی، تو 17 کیوں دے رہی ہیں، اس کو 18 کیوں نہیں دیتے آپ؟ 18 انہوں نے کہا جی تسی 17 دے دیو، 18ویں اسکیل اسی 3 سال بعد پھر دے دیں گے. اور پہلا نام میرا تھا جس پہ انہوں نے مجھے 17 اسکیل دے دیا. اندر سے ایک افواہ اڑی وہاں پہ، میں پریس لا برانچ میں تھا، کہ تیری پروموشن ہو گئی. میں سیکٹریٹ کی طرف بھاگا جہاں میٹنگ ہو رہی تھی. انہوں نے کہا یار پاگل ہو گئے ہیں، حالی تو میٹنگ جاری ہے اور تینوں کن نے کہتا کہ تم ہو گئی ہیں. تو پھر جب میٹنگ ختم ہوئی تو مجھے پتہ لگا کہ میرا نام 17 اسکیل کے لیے ہو گیا. میں نے پھر وہاں سے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور ماں جی کے قدموں میں رکھا، اور میں کہ ماں جی زندگی میں نے سنا ہے کہ جس کے ماتھے پر اس کی ماں نے بوسہ دیا ہوتا ہے اس کو جہنم کی آگ کچھ نہیں کہتی اور وہ جنتی ہے. میں کہ ماں جی اج وہ والا فرض پورا کر دیو، میرے ماتھے تے میں کس کر دیو تاکہ میں بھی جڑا میرا شمار ہو جائے جنتیاں سے، اور میں باقی زندگی سکون دی گزار. اور ماں جی نے میں پھاڑ کے میرے کہن دے اتنے میرے متھے نے چومیا. اور وہ دن تے اج دا دن الحمدللہ میں دنیا دا کوئی بندہ شکست نہیں دے سکے. مسلسل پروردگار نے ہر قدم تے اچھی اولاد، اچھی نوکری، شہرت، عزت، دولت، کار، ہر طرح دا اللہ تعالی حالی تک نوازی جا رہا ہو. اور میں وہ بھی کوئی دن ایسا نہیں کہ میں اپنی ماں سے قرآن پاک پڑھ کے نہ پہنچا. جس طرح والد صاحب نو کرنا اسی طرح ہی اپنی والدہ واسطے. سب والدہ سے آخری ملاقات، یہ آخری ملاقات 2 یا 3 دن پہلے، وہ جو ایک آتا ہے نا جی فلیورڈ والا ملک آتا ہے مختلف، اسٹرابری میں، مینگو میں، وہ ان کو بڑا پسند ہوتا تھا. اور اس وقت یہ غالباً کوئی اس بات کو 6-7 سال ہو گئے ہیں، بہت کم ہوتا تھا. پھر میں دکان ڈھونڈتا تھا وہ، اور میں اس وقت میں چلا گیا تھا، دوسرا گھر لے لیا تھا بچوں کی شادی کے لیے. پرانے گھر میں والدہ موجود ہوتی تھیں، وہ میں ڈھونڈ کے تو ان کے پاس لے کے، اچھا وہ پیتی نہیں تھی، وہ مہمانوں کے لیے رکھ لیا کرتی تھی. وہ جو میں 6-7 ڈبے لے کر آتا تھا تو وہ رکھ لیا کرتی تھی وہاں پہ مختلف جگہوں پر کہ جو مہمان آئیں گے. میں کہتا ماں جی تسی کیوں نہیں پیندے گے؟ کہتے نہیں کوئی مہمان آ جاتا ہے. اور کوئی مہمان آ جاتا تھا وہ ڈبہ اٹھا کے سٹرا لگا کے تو اس کو وہ دے دیا کرتی تھی. تو وہاں پہ پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی آپ کافی دنوں سے اٹھے نہیں. میں نے ان کے پاؤں دبائے تو میں وہاں پہ میں نے کہا ماں جی دعا کیجیے گا کہ کل میں نے اپنے گھر کا سودا کرنا ہے، ذاتی میں کرائے پہ چلا گیا تھا، تو دعا کرنا کہ میرا سودا ہو جائے. تو میں نے کہا انشاءاللہ بیٹا اللہ تعالیٰ بیٹی دی شادی چتے گھر بنان لگیا جڑا نیت کردا ہے اللہ تعالیٰ غیب تو مت کر دے. میری دعاواں تیرے نال ہی ہیں. اور والدہ دی اگلے دن ڈیتھ ہو گئی، اور اسی دن شام نو میرے گھر دا سودا ہو گیا. کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں بہت وڈا دکھ دیندا ہے تو انہوں برابر کرنا بھی وہ جاندا ہے. گو وقت لگدا تسی نہیں بھول سکتے ماں دا دکھ، لیکن انہوں نے ایک مینوں ذاتی کار دی پروردگار نے مینوں خوشی دے کے تے ہمیشہ دی جڑی سی میرا دل کردا سی کہ میں ماں نو اوتھے، میں کہ ماں جی میرے گھر دا سودا رہے تسی قدم اتنے رکھنا ہے اپنا جا کے. کہندے میں تیرے نال ہی ہوں، تو میری تصویر رکھ دیں جا کے. ایک دن پہلے میرے کہہ رہے کہ میری تصویر رکھ دیں. اور اج بھی اگر میرے گھر جاؤ تو میرے والدہ دی تصویر جتھے انہوں نے کہی سی میں اتھے دی تصویر. کامیابیاں بہت سمیٹیں، پوری دنیا سے عزتیں آپ پا رہے ہیں، لیکن ماں کے جب ایک یاد آتی تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. تو وہ میں نے دیکھا اس چیز میں کہ آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ جب رات کو کبھی آئے تو ماں کی آواز جو ہے
وہ اسٹریس کو کم کرتی ہے, وہ چیزیں یاد آتی ہیں. بالکل سر, وہ تو آپ کے لیے آب حیات ہے. وہ ان کی جو آواز, ان کی دعائیں جو ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ گئے تھے تو ان کا جی تیری ماں نہیں, اب دھیان سے آنا اللہ تعالیٰ کے پاس, تو ماں کے تو سر الٹا دیتی ہے, عرش ہلا دیتی ہے ان کی دعائیں جو ہیں. جب بھی تکلیف میں ہوں ماں کے پاس گیا ہوں, گو انہوں نے منہ سے کچھ نہیں کہا جو میں نے پہلی مثال دی, لیکن مجھے یقین ہوتا تھا کہ میں اگر ماں کے پاس جا کے میں نے کہہ دیا نا کہ ماں جی یہ پرابلم ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میرا معاملہ رکا ہو. بڑے سے بڑا مسئلہ پروموشن کا ہو, جھگڑے کا ہو, پراپرٹی کا ہو, شہرت کا ہو, ڈراموں کا ہو, اللہ تعالیٰ نے مجھے, اب یہ ڈرامہ جو میں 14 سال سے لائیو کرتا ہوں الحمرہ میں, اینک والا جین, یہ بھی اعزاز ماشاء اللہ آپ کو حاصل ہے. جی ہاں, یہ 14 سال پہلے 15 سال میں نے شروع کیا. جب یہ ڈرامہ شروع کیا, کارڈ چھاپے, تو میں ماں جی کے پاس گیا. میں کہ ماں جی دعا کرو کہ میرا ڈرامہ چلتا رہے. تو انہوں نے میں تھپکی دیتی, انہیں کہ بیٹا اے ادوں تک چلے گا جدوں تک تو چاہیں گا. واہ 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 واہ, کیا فکر ہے ان کا, اس وقت تک پتر ڈرامہ چلتا رہے گا, تینوں اللہ حیاتی دے, جنہ چکر تو چاہیں گا اس وقت تک ڈرامہ چلتا رہے گا, جدوں تھک جائے گا اینو بند کر دیں. اور 15 سال ہو گئے ہیں, ہوں میں ہی کہنا کہ یار بڑا ٹائم ہو گیا ہے کہ ہوں میں ریسٹ کر لواں, لیکن میری پبلک اتنے بچے پیار کرتے ہیں کہ وہ ڈرامہ بند نہیں ہونے دیں. اور اتنی کمپٹیشن کے باوجود آج بھی وہ ڈرامہ, جس کو بہت بڑے بڑے آپ کے امبیسڈر, آپ کے سینٹرز, آپ کے آرمی آفیسرز, بیوروکریٹ جو میرے اس ڈرامے کو دیکھ چکے ہیں. آصف صاحب, پہلی بار جو آپ نے سفر کیا عمرے کے لیے, دیار نبی کی جانب سے سفر کیا, جب خبر ملی کہ آپ مدینہ طیبہ کی مسافر بن رہے ہیں, اور وہاں پہ پہلی حاضری روضہ رسول پہ جو ہوئی ہے اسیف پاشا صاحب کی, وہ کیفیات کیا تھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں. ہاں, ایک مسلمان سے یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ, جو فرسٹ ٹائم ایک خواہش ہوتی تھی. میں نے کئی دوستوں سے کہا ہوا تھا کہ یار بس ایک کو خواہش ہے کہ میں خانہ کعبہ مسجد نبوی میں جا کے جھاڑو دے دوں. جھاڑو کی میری خواہش ہوتی اب بھی ہے. تو ایک دوست ہے ہمارے, میں نے اسے کہا تھا کہ یار کبھی موقع ملے, وہ یہ ٹریولنگ ایجنسی کہاں, تو سانوی بھی کوئی عمرہ یا حج کرا دو. ایک دن ان کا اچانک فون آ گیا, پاشا صاحب دفتر تشریف لائے, شملہ پاڑی میں دفتر ان کا, وہاں گیا میں. انہوں نے کہا کہ 3 سیٹیں تھیں میرے پاس اور وہ کینسل ہو گئی ہیں. اچھا, تو 24 گھنٹے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں. 3 سیٹیں ہیں, وہ جو اکانومی کلاس کی ہیں, تو آپ بتائیں اس میں جانا چاہتے ہیں, 24 گھنٹے مجھے بتا دیں. میں گھر آیا, بیٹی سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا وہ اس کی شادی کرنی تھی, ابھی کتنے پیسے تمہاری شادی کے اکٹھے ہوئے؟ اس نے کہا 8-10 لاکھ ہوا ہے. تو بیگم سے میں نے کہا 3 سیٹیں ہیں, بیگم, بیٹی اور میں نے کہا وہ اس کی اوکے کر دوں؟ انہوں نے کہا, بیٹی نے کہا, اس نے کہا حجاب اس کا نام تھا, بیٹی کہتی ہے کبو وہ ہوتے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہے, ہم وہاں پہ جا کے دعا کریں گے, رشتے بھی آتے ہیں, وہاں شادی بھی ہو جائے گی, آپ اس کو اوکے کریں. آپ کے پاس کتنے, ہم دونوں نے آپس میں مل کے بیٹھ کے جتنا خرچہ تھا ہم نے پورا کیا, اور ہم نے جا کے اوکے کر دیا کہ جی یہ تینوں ٹکٹ, بالکل سوچا بھی نہیں تھا, یہ کچھ چند گھنٹے کی نوٹس, میں نے اس کو تینوں ٹکٹیں اوکے کر دی. انہوں نے سیٹیں کر دی. پھر کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ ہم نے پوری کی. جب انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بہن بھائی ناراض ہیں ان کے پاس جا کے ان سے سوری بھی کر لیں, تو وہ جو بہنیں کچھ ناراض تھیں میری, میں ان کے پاس بھی گیا کہ میرے بھائی کہتے ہیں بیٹے سر تھی سن دسیا نہیں, اور میں کہ دساں کی تو بلاوا ہی ایڈی جلدی آ گیا ہے کہ میرے کو ٹائم ہی نہیں گا. اور ودن 6 days میں وہاں پر پہنچ چکا ہوا تھا. وہاں پہ میں وہاں پہ ایک مدرسہ تھا قرآن پاک کا, وہاں پہ مجھے بلایا گیا کہ ہمون جادوگر آیا. وہاں جاتے ہی ایک عزت, اس نے جو ہمارا تھا نا بندہ جنہیں بھیجا تھا, اس نے وہاں اناؤنس کر دیا کہ ہمون جادوگر جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آیا. تو پھر وہاں بھی بہت فیملیز تھیں, وہاں بڑے لوگ تھے, وہاں پہ میری دعوتیں شروع ہو گئیں جہاں مجھے بلاتے رہے. اور اسی طرح ایک گائیڈ مل گیا, میں نے کہا یار خانہ کعبہ کے سامنے جانا ہے, مجھے پلیز بتا دیں کہ کہاں. یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت جو ہے نا خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا. تو انہوں نے کہا پہلا منظر جو کعبۃ اللہ کو دیکھا تو سب پاؤں نہیں میرے ہل نہیں رہے تھے. مجھے وہ لے کر گئے, مجھے کہتے ہیں جی آئے. میں نے کہا جی کہاں سے جانا؟ جب کمرے میں پہنچ گئے تو میں نے کہا جی, وہ ان کو بلایا, ایک ہمارے گائیڈ تھے, انہوں نے کہا جی آپ کو گائیڈ کر, ان کو بلایا. میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے آ جائیں. اب مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ یہ مجھے خانہ کعبہ کی طرف کن راستوں سے لے کے جا رہا ہے, اور کوئی ہارڈلی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا, کوئی 1 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا اس ہوٹل سے خانہ کعبہ تک. تو وہ پتہ نہیں کن کن راستوں سے لیتا ہوا لاتا ہوا. جب وہ وہاں سے پہنچا تو ایک دم میں نے دیکھا تو سامنے خانہ کعبہ مجھے نظر آ گیا. میرا سانس وہیں پہ رک گیا, میرے پاؤں رک گئے, اور میں اس کو کافی دیر تک دیکھتے رہا. مجھے
कम से कम 30-35 सेकंड तक मुझे यकीन नहीं आया कि मैं खाना काबा के सामने खड़ा हूँ। बिल्कुल बाकायदा मेरे पाँव और वो जो कहते हैं ना, जो मुंह से पहली दुआ मांगते हैं वो भी आप जो है वो पूरी हो जाए, मुझे उसकी भी हिम्मत नहीं हुई। मैं साकन हो गया, बुत बन गया कि परवरदिगार मैं तेरे घर के सामने खड़ा हूँ। बाकायदा मेरे पाँव किसी ने जकड़ लिए। जब मुझे होश आया तो फिर उसने मुझे हिलाया कि पाशा साहब आप यहाँ पर पहुँच चुके हुए। फिर मुझे होश आई और उस वक़्त मैंने नज़रें हटाए बगैर वहाँ पे जो भी मांगनी थी दुआ अपने लिए वो मैं मांगी। और वो नशा और वो मोहब्बत और वो क़ीदत इतनी है अभी तक कि इस बात को 3 साल हो गए हैं, अभी भी एक ही दुआ होती, या अल्लाह एक दफ़ा मैं फिर वहाँ चला जाऊँ। और फिर जब मैं वहाँ पे सफाइयाँ करते हैं तो एक बड़ी मुश्किल से एक बंदे से मैंने रिक्वेस्ट करके वो झाड़ू पकड़ा, वाइपर जो बड़ी तेज़ी से होते हैं। मैंने कहा यार मेरा दिल करता था कि मैं खाना काबा में ये वाइपर झाड़ू दे सकूँ, झाड़ू तो यहाँ नहीं है, तो ये वाइपर मुझे दे दे। उससे वाइपर पकड़ के बातों में लगा के तारुफ करा के वो जो मैंने पानी को एक तरफ किया, वो जो फर्श का था, वाह हाँ, मैं कहता हूँ कि उसकी जो मोहब्बत है अब भी, और फिर दिल करता है कि बार बार जाऊँ और मैं वहाँ पे जाके झाड़ू कश बन जाऊँ सरकार। आसिफ साहब, जो मदीना पाक का एक आपकी हाज़िरी हुई है हुज़ूर की बारगाह में, वो हमारे देखने वालों को बताइएगा। लोग समझते हैं कि फ़नकार जो है ना उसकी बस वो कैमरा है, ये नहीं पता है फ़नकार की जो मोहब्बत है ना हुज़ूर की आल से, हुज़ूर से और दीन से इतना वो जुड़ा हुआ है। मेरे नज़दीक में बहुत सारे आर्टिस्ट से मुलाकात होती है और वो इतने दीनदार, इतनी मोहब्बत दीन से, तो हमारा मकसद होता है कि लोगों को ये पहलू आसिफ पाशा नज़र आना चाहिए लोगों को। अमून जादूगर तो दुनिया जानती है, तो आप वो मदीना पाक का जो सफ़र आपका वो देखने वालों को। सर जिस तरह से मैंने बताया आपको, पहला सफ़र बिल्कुल ये उससे कम नहीं था। दोनों सफ़र ऐसे ही हैं, खाना काबा की, मस्जिद नबवी का भी, फिर वहाँ पे जो ज़ियारात थी, वहाँ पे जाके वो जो कब्रें हैं सारे हमारे बुज़ुर्गों की, औलिया कराम की, जन्नतुल बकी की, फिर वो उसमें बाकी हमारे जो है सारे उलमा कराम और हमारे जो लीडर हैं उन सब की जो मज़रें जितने भी वहाँ पर थे उनको मैं जनाब देखा और रोता रहा, दिल नहीं कर रहा था वहाँ पे नाम लिखे हुए वहाँ पे जाके। तो क्या उसका मेरा ख्याल है कि नाकाबिले बयान है वो जो उसका जो नशा और जो मज़ा है ना जी, वो मेरा ख्याल है कि नाकाबिले। मैं एक तरफ मनो टन रख दूं और एक तरफ मैं उसकी ज़रा सी मोहब्बत रख दूं ना, तो वो फिर भी भारी है वो जो हाँ। ये मतलब एक ये महसूस करने वाली है कि जो कहते हैं कि मोहब्बत क्या है, तो मोहब्बत को आप बता नहीं सकते। ये मोहब्बत से भी कोई अगला हिस्सा है जो आप वहाँ पे करते हैं एक मुसलमान होने के नाते। और फिर ये है कि मैं अपने ख़ानदान में से फर्स्ट टाइम वहाँ पर गया। मैं अपने ख़ानदान में से, बाकी ज़ियारत के लिए सारे जाते थे, लेकिन इस तरफ आप ज़ियारत पे गए? अभी नहीं गया। अब सेकंड चांस मेरी जो है ना कि उसके बाद अब ज़ियारत के लिए मौला आपको लेके जाए। सी भाई, जब हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं मोहब्बत का जिक्र कर रहे हैं, आपकी टीम जो थी पूरी अहक वाला जिनकी बड़ी मोहब्बत थी आपस में, उसमें बिल मतोड़ी थी, इसमें नस्तूर साहब थे, उसमें जो है साथ ज़कूटा जिन थे, पूरी एक टीम थी। लेकिन हम देखते हैं कि बड़ी ही गुर्बत के आलम में बड़ी ही उनकी जो इख्तिताम हुआ है उनका बड़ा दर्दनाक हुआ है और बड़ी टूट सी गई टीम, बिखर से गए लोग। ये वजह क्या बनी आसिफ साहब? पाकिस्तान का फ़नकार अपना अरूज और ज़वाल अपनी ज़िंदगी में ही देखता है, मासवाए उन चंद लोगों के जो बड़े चैनल्स पे बैठ के इस वक्त कॉमेडी कर रहे हैं। बाकी आप पिछला देख लें कि तकरीबन 90% जो हमारा फ़नकार है ना वो हैंड टू माउथ ही रहा है। कि हमें जब हमने टीवी पे ड्रामा शुरू किया तो हमें 700 रुपये मिलते थे फरवरी 93 में। 700 रुपये पर एपिसोड मिलता था। और जब 8 साल के बाद ड्रामा ख़त्म हुआ तो वी वर गेटिंग 3,600 रुपया। अब उसमें आप क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? वहाँ पे प्रोड्यूसरों की जनाब दावतें भी होती थी, सालगिरह भी आती थी, शादियाँ भी आती थी, सारा कुछ अटेंड करना होता था, वहाँ पे खाने भी करते थे। अब उसमें से आप क्या करेंगे? जबकि आपके हमसाया मुल्क में उस वक्त एक एपिसोड के 95,000 रुपया मिलते थे आपके आधे घंटे के प्ले के, और वी वर गेटिंग 700 और उसके बाद 8 साल के बाद 3600 रुपया। अब उसमें आप क्या करेंगे? और इस दौरान मसला ये होता है कि हमें कुछ लोग बुलाते रहते हैं, आपने मोहब्बत की, स्कूलों में शो हो गए, कोई NGO ने बुला ली, तो वो घर का खर्चा वगैरह चलता रहता है। लेकिन बाद में ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं सारी, जो नहीं रहती। और फ़नकार जो सोचता है कि शायद ये शोहरत फॉर एवर है, लेकिन पाकिस्तान के फ़नकार की शोहरत फॉर एवर नहीं है, उसका पीरियड बहुत कम है। अगर उस वक्त में आपने बचा लिया, सेविंग कर ली,
کوئی ٹیکنیک آپ کے کام آ گئی تو آپ کا بڑھاپا اچھا گزرے گا، ورنہ آپ بھی قسمہ پرسی کی حالت میں مریں گے. یہاں پہ زکوٹا کی حالت بھی ایسی تھی، بل بطوڑی کی بھی ایسی تھی، کرنانی چڑیل کی ایسی تھی، بلکہ اے حمید صاحب جو رائٹر تھے، بہت بڑا نام تھا، وہ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. اور 2-3 دفعہ ہم نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو اب وزیر اعظم ہے، انہوں نے 10-10 لاکھ روپیہ میرے ذہن تک پہنچایا. زکوٹا کو 10 لاکھ دیا، بل بطوڑی کو جا کے دیا، کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس وقت دیا جب وہ قریب المرگ تھے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ان فنکاروں کو مرنے سے پہلے ان کا علاج کروا دیں، تاکہ وہ آپ اس وقت مدد کرتے ہیں. اگر آپ نے ہمارے بارے میں خبر چلا دی تو حکومت جاگ جاتی ہے، ہماری انفارمیشن منسٹری جاگ پڑتی ہے کہ چلو یار آپ ان کو جا کے دے دو. ان کو جو آرٹسٹ فورس فنڈ ہے اس میں سے پرماننٹ ان کو اس طرح سے پے کرتے رہے جس طرح سے آپ کے سرکاری ملازمین آپ کا تنخواہ وصول کرتے ہیں، تاکہ ان کے گھر کا چولہا چلتا رہے. جب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے تو 127 فنکاروں کو 20 سے 25 ہزار روپیہ آرٹسٹ فورس فنڈ سے ملتا تھا. اس وقت 1300 فنکار ہیں اور ان کو 5000 روپیہ ملتا ہے. تو یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. تو یہی گزارش ہے اب ہمارے اعلیٰ حکام سے کہ فنکار جن کے بغیر کوئی سرکاری، نجی، غیر سرکاری مجلس اور میٹنگیں مکمل نہیں ہوتی پروگرام، ان کا سوچیں، ان کو ان کی زندگی میں ہی اور کچھ نہیں تو ان کو سستا کھانا دے دیں، سستی چائے دے دیں. جس طرح آپ کے پریس کلب میں آپ ان کو 3-3 مرلے کے گھر دے دیں. یار یہ یقین کریں، ان کے لیے ایک ڈرامہ بنا لیں، اور کچھ نہیں تو ایک ڈرامہ شروع کر دیں جہاں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. ہم جب اپنی فیملی میں جاتے ہیں نا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. وہاں پر آپ کو 5 روپے کا کپ چائے کا ملے، 10 روپے کا کھانا ملے، ڈرامہ بھی ہو رہا ہو، ایکٹنگ بھی ہو. یقین کریے بیمار ہی نہیں ہوں گے، ان کی عمریں ان کی اصل عمروں سے بھی لمبی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. سر یہ بتائیں کوئی حسرت ایسی جو اب تک رہ گئی ہو آپ نے کہ یار یہ چیز میں نہیں کر سکا، یہ کرنا چاہتا تھا، کہ حسیب پاشا جو ہیں وہ ایک حسرت جو ان کے دل میں کوئی ایسی رہ گئی ہو وہ دیکھنے والوں کو؟ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ساری خواہشات ہی پوری کر دی. ویسے تو کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ماں. لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاروں کے صدقے میری ساری خواہشات ہی پوری کر دی. اور ایک وہ خواہش جو میں نے پہلے کی ہے کہ یا اللہ پاک پروردگار مجھے مسجد نبوی خانہ کعبہ میں مجھے مستقل طور پر وہاں پہ جھاڑو کش کے طور پر خدمت کے لیے رکھ لے. یہ ایک میں بڑے دوستوں سے کہہ چکا ہوں. لیکن جواب آتا ہے کہ تیری عمر جڑی ہے نا 30 سال تو زیادہ ہے، وہاں پہ سارے 30 سال سے کم ہے. میں نے کہا چلو وہاں پہ جاؤں، کم از کم جتنا میرے اختیار میں ہے اتنا تو میں جا کے جھاڑو. اللہ کریم آپ کی اس خواہش کو پورا کرے. عزیز صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اوپر پروگرام جو ہیں پاکستان میں بہت کم ہوتے ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ کہ بچوں پہ بہت زیادہ پروگرامز بھی نہیں ہوتے؟ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈرامہ انڈسٹری ہماری جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہی، بچوں پہ کام بہت کم کیا جاتا ہے. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بچوں کا جو پروگرام ہے اس میں اشتہارات نہیں ملتے. حالانکہ اینک والا جن میں اس وقت کا ریکارڈ تھا کہ 2.5 کروڑ روپے کے اشتہار ملے تھے 93 میں. اور وہاں پہ ایک دھوم مچ گئی تھی کہ اینک والا جن دے 2.5 کروڑ روپے دے اشتہار ایک ایپیسوڈ کے تھے اور اگلے 6 ماہ کے لیے بک تھے. لوگوں کو اتنا تھا، مطلب اتنا. آپ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا سلاٹ کوئی نہیں ہے. اگر دوسری طرف آپ جائیں کہ جو بھی اگر آپ ایک لینڈ لارڈ ہیں، آپ کوئی مل آنر ہیں، آپ نے کوئی اشتہار بنوانا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں اشتہار ایجنسی کو یار کوئی بچہ بھی چھپا لیں. اگر کوئی بچہ اچھی ایکٹنگ کر گیا تو آپ کی پروڈکٹ ہٹ ہو جائے گی، چاہے وہ برش کی ہو، چاہے پالش کی ہو، چاہے وہ تیل کی ہو، وہ پروڈکٹ ہٹ ہو جاتی ہے. وہاں پر آپ بچوں کو انوالو کرتے ہیں کہ بچہ ضرور پاؤ، کہ بچہ اگر اچھی پرفارمنس. آپ کے ڈرامے دیکھیں نا، جن بچوں میں بچوں نے اچھا کام کیا ڈراموں میں، وہ ڈرامے سارے ہٹ ہیں، ایکسٹرا آرڈینری ہٹ ہے، بڑوں سے زیادہ. یہ اب یہ سوچتے ہیں کہ شاید بچوں کے ڈرامے کامیاب نہیں ہوں گے، جبکہ بچوں کے ڈرامہ اگر آپ بنائیں تو بچے جس چیز کو ہٹ کر دیتے ہیں وہ بڑوں میں بھی ہٹ ہو جاتی ہے. اس کے بننے چاہیے. صرف یہ میرا خیال ہے کہ میں اب تک مجھے نہیں پورے پنجاب میں نظر آیا یا پاکستان میں تو میں نے نہیں اتنا گئے. آج کے جو آرٹسٹ ہیں ان سے کوئی شکوہ آپ کا؟ یہ متفق نہیں، اکٹھے نہیں ہوتے. انہیں اکٹھا ہو کے کوئی ایسی تنظیم بنانی چاہیے کہ جب کوئی ایک بیمار ہو تو یہ دوسرے سارے اس کی ہیلپ کریں. جب ایک گھر پہ فارغ بیٹھا ہو تو اس کو بلا کے گھر سے اس کو کام دے دیں. مستقل ڈراموں کا سلسلہ شروع کریں. اس کے لیے ابھی تک کوئی ایسا اتحاد ان میں قائم نہیں ہو سکا. اگر مختلف مواقع پہ ہوا بھی ہے تو بہت جلد ٹوٹی ہے. ان میں ایک ایسی تنظیم فنکاروں میں ہو کہ یہ جہاں مل بیٹھے اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے. فنکار جو ہے سفیر ہوتا ہے آپ کے ملک کا، کہ اگر یہ متفق ہو جائے آپس میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی فنکار بیمار ہی نہ ہو. اگر اتفاق سے سارا مل بیٹھیں لیکن ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ وہ چنگا ہے وہ مچا ہے. ہر فنکار جو چھوٹا سے چھوٹا ایکٹر نا، آپ بعض اوقات ایک پی این کے بغیر ریکارڈنگ نہیں کرتے کہ یار کوئی کدھروں پھاڑ لو چپڑاسی ہے سین جڑا ہے وہ پی این آئے گا تب وہ چلے گا سین.
تو وہ بھی اتنا اہم ہوتا ہے ڈرامہ. کوئی ایسا وقت مشکل کڑا وقت آیا ہو زندگی میں کہ اس کو آپ بھول نہ سکیں ابھی تک؟ میرا بھائی تھا 13 سال کا, مجھے شوق ہو گیا پامسٹری سیکھنے کا. بادشاہی مسجد میں وہاں پہ ساگر صدیقی صاحب کے ساتھ ایک پامسٹ بیٹھتے تھے یاسین, ان کے پاس جا کے میں نے ہاتھ کی لکیریں سیکھنا شروع کر دی. انہوں نے بتایا یہ لائف لائن ہے, یہ ہاٹ لائن ہے, یہ آپ کی صحت کی ہے, دماغ کی ہے, دل کی ہے, میرج. میں نے سیکھنا شروع کر دی. اب اس بات کو میں اپنے عزیز و قریبی جو تھے ان کو آ کے دیکھتا تھا کہ تو اپنے ہاتھ کی لائن دکھا. تو میرا بھائی تھا 13 سال کا, بیمار تھا, وہ ایک گھر میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں اس کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ 14واں سال تجھ پہ بڑا بھاری ہے. 14ویں سال میں جو لائن تھی اس کی لائف لائن وہ ٹوٹی ہوئی تھی. میں نیا اسٹوڈنٹ تھا, میں نے اسے یہ بات کہہ دی کہ 14واں سال تجھ پہ بڑا بھاری ہے. بات سنی ہوگی, میری بہن ماں بیٹھی, میری والدہ وہاں پر بیٹھی. 1 سال گزر گیا, میرا بھائی شدید بیمار ہے اور وہ یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے جامن کے درخت کے نیچے, اور 14 سال کا ہو گیا. مجھے کہتا ہے بھائی جان میرا ہاتھ تو دیکھیں. میں نے ہاتھ دیکھا تو سٹل اس کی لائف لائن ٹوٹی ہوئی تھی. تو مجھے کہتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا. میں نے کہا کچھ نہیں تجھے ہوگا یار, تیری لائن سیف ہے, اوپر سیف لائن ہے اور سیکورٹی لائن ساتھ میں چل رہی. کہتا ہے نہیں, آپ نے پچھلے سال کہا تھا کہ 14واں سال تجھ پہ بڑا بھاری ہے, میں 14 سال کا ہو گیا ہوں. اس بات کو میرے گھر والوں نے بھی سنا. 3 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر جو بینڈ ڈالے جا رہے تھے وہ مجھ پہ لان تان کر رہے کہ تو بچی کا ہاتھ دیکھا اور تو نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تو 14 سال کا ہو کے فوت ہو جائے گا, اور اس نے شاید یہ بات ذہن میں بٹھا لی. اب میں بھی رو رہا ہوں, میں باتیں بھی برداشت کر رہا ہوں, یا اللہ یہ میں نے علم کیوں سیکھا. کافی عرصے تک پھر میں نے وہ ہاتھ دیکھنا بند کر دیا پامسٹری پہ. میں نے کہا نہیں, مجھ پہ یہ گزری ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی پہ جو مجھے کہا گیا سارا. پھر مجھے کسی درویش نے کہا نہیں, ہاتھ ضرور دیکھو لیکن کوئی ایسی بات نہ کسی کو بتاؤ جو بندہ سینسٹیو ہے کہ فلانا وقت تم پر حادثہ ہو جائے گا, ڈیتھ ہو جائے گی, بیمار, یہ باتیں نہ بتاؤ. بتانی ہے تو اس کو صرف احتیاطی تدابیر کے حساب سے بتاؤ کہ ڈرائیونگ کرنی ہے تو احتیاط سے کرو, صحت کا خیال رکھو, پانی زیادہ پیو, یہ باتیں بتاؤ, یہ بات نہ کرو. ایک وہ لمحہ تھا جب جو مجھ پہ مطلب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی. عزیز صاحب کوئی ایسی حسرت جو آپ کہتے ہیں کہ نا وہ میری پوری ہو جائے تو میں کہوں گا کیا ہی بات ہے؟ میری آخری خواہش بڑی جو شدید مجھے تنگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ باحیثیت مسلمان میں حکومت پاکستان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ حج, عمرہ اور زیارات کو اتنا سستا کر دیں کہ ہم سارے وہاں پر جا کے تو اپنی عبادات کر سکیں, ہم وہاں پہ جا کے سجدہ ادا کر سکیں. آپ دن بہ دن مہنگا کرتے جا رہے ہیں, عمرہ مہنگا ہو گیا, حج مہنگا ہو گیا, زیارتیں مہنگی ہو گئی ہیں ساری. بلکہ اس دفعہ تو کئی حاجی حج کرنے سے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہوا. یہ ایک گزارش ہے کہ پلیز جو سبسڈی آپ سبسڈی دائیں بائیں دیتے ہیں وہ حج اور عمرے پہ ساری دے دیں تاکہ ہر بندہ وہاں پہ جا سکے. مطلب میں ترستا رہ رہا ہوں, یہاں ساری زندگی پیسے لوگ اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور وہ آخر قبروں میں چلے جاتے ہیں, وہاں حاضری نہیں دے پاتے. میں نے کئی نہیں, دیر آر سو مینی ایگزامپل جو میں نے دیکھی ہیں کہ بزرگ جو ہے کئی بیچارے حسیب صاحب پیسے اکٹھے بھی کرتے ہیں پر وہ پیسہ کوئی اور لے جاتا ہے اور کہیں اور نکل جاتا ہے. پاتے. اس کے لیے یہ ہے کہ اتنا سستا کر دیں کہ ہر بندہ وہاں پہ, جب آپ موٹر سائیکل سستی دے رہے ہیں, آپ سفر سستا بنا رہے ہیں, تو اس کو بھی سستا کر دیں بحیثیت مسلمان. یہ ایک یادگار کام کوئی بھی حکومت کر دے گی تو ہم اس کو سیلوٹ کریں. جی سب نعت وغیرہ کا ذوق رکھتے ہیں ماشاء اللہ, ایک مذہبی گھرانے سے, تو پسندیدہ نعت خواں آپ کا کون سا ہے؟ میرا جو ڈرامہ چلتا ہے اینک والا جین, اس میں ایک پورشن ہے 6 منٹ کا جس میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ پنجتن پاک کون ہے, واہ واہ واہ, صحابہ کرام کون ہے, خلفۂ راشدین کون ہے, کا محمد کے کیا معنی ہے, اس کے بعد امام حسن کون تھے, ان کا مقام کیا تھا, امام حسن کا اپنے امام حسین کون ہے, کربلا کے میدان میں دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو اور شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین, دنیا و آخرت میں جو رہنا ہے چین سے, جینا علی سے سیکھو مرنا حسین. کیا کہنے, واہ واہ واہ. 6 منٹ کا وہ پڑھتا ہوں, اور اس کے بعد جو ہوتا ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اس کے بعد وہ جو میں پورا تمہید باندھتا ہوں اور وہ کرتا ہوں, اور جس طرح سے لوگ روتے ہوئے باہر نکلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اور اس کے آخر میں میں جو کہتا ہوں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. اچھا, امون جادوگر ایسا کریکٹر ہے کہ ہر شخص پسند کرتا ہے, اور بچہ بوڑھا جوان سب کو پسندیدہ ہے. اگر امون جادوگر آج واقعی جادوگر ہوتا اور جس طرح انڈیا اور جنگ کی یہ کیفیت بن گئی پاکستان انڈیا میں, تو امون جادوگر انڈیا میں جا کے کیا کرتا, کس طرح اس کو تہس نہس کرتا, دیکھنے والوں کو بتائیے.
بس کاش وہ تو بڑے بڑے وہاں پہ جن بیٹھے ہوئے ہیں جی، کالا علم کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ ہامون جادوگر اب ایک پازیٹیو ڈرامے میں وہ نیگیٹو تھا، لیکن جو میرا اسٹیج ڈرامہ ہے اس میں میرا کریکٹر پازیٹیو کا ہے، اور اس میں میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے انڈیا نے حملہ کیا اور کس طرح سے ہمارے جو نشان حیدر حاصل کرنے والے میجر عزیز بھٹی نے کس طرح سے BRB نہر کے اوپر 5 دن تک انڈیا کی فوج کو روکے رکھا اور لاہور میں داخل نہیں ہونے دیا، کہ میرے جتنے بھی منتر ہوتے میں ضرور ان کے اوپر، یہ ان بدبختوں نے میرے منتر چڑائے ہیں، انہوں نے ایک شکتی مان ڈرامہ بھی بنایا ہے، اس میں زکوٹا کی طرح کا ایک چھوٹا بچہ بھی ڈالا ہے، میرے منتر کیچ می اف یو کین، چڑیل نہیں تو ڈین ہے، یہ ساری ڈینے چڑیل اپنے ڈراموں میں ڈالی ہیں انڈیا نے۔ اچھا، ریکارڈ پہ موجود ہے، اور وہاں پہ میرے منتروں پہ ریسرچ کر دی انہوں نے، اتنے پاگل ہیں وہ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سارے منتر میں نے لفظ جوڑے ہیں الٹے سیدھے، اور میرے بیٹے نے وہ 17 کاغذ نکال کے دیے ہیں کہ ابو انڈیا نے آپ کے منتروں پہ ریسرچ کی ہے، انہوں نے بدبختوں نے پتہ ہی نہیں کہ یہ تو سارے الٹے سیدھے لفظ ہیں، اور انہوں نے میرے مطلب نکال دیے کہ اس منتر کا مطلب یہ ہے، اس منتر کا مطلب یہ ہے، جو اللہ کی قسم دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، جو مفہوم انہوں نے نکالا ہوا ہے، اتنے تو نالائق ہیں وہ۔ یہ ہوتا ہے سر، بن بطوری کا کریکٹر جو ہے بڑے پسند کرتے تھے، جو آپ اس وقت مل کے جو آپ کا ایک منتر تھا، بڑا ڈائلاگ مشہور تھا، تو ہماری ایک دوست دیکھنے والوں کو بتائیے گا، یاد تازہ ہو جاتی دیکھنے والوں کی۔ اصل میں ایک تو میرا تھا وہ الول ہیلو 80-400 بھی، وہ میں نے بنایا ہوا تھا ٹوپی کے ساتھ لگا کے، فارم لگا کے، کہ ہیلو ہیلو سارے کہتے ہیں، اب جن کیا کرے گا، تو پھر میں نے اس کو الول ہیلو لگا دیا، کیونکہ الو ایک بڑا ہی چلاک پرندہ ہے جس کی گردن پوری گھومتی ہے اور بڑی دور سے شکار کر لیتا ہے، ذہین پرندہ تصور کیا جاتا ہے، یہاں تو ہم الو کو گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کو میں نے پھر اس میں شامل کر دیا، الو ہیلو 80-400 بھی 80-9-2-11 تسی 400 بھی تسی 9-2-11۔ ہمارے ایک استاد تھے میتھ کے، جو اس طرح سے میتھ میں ہمیں فگر میں باہر نکالتے، چلو نکل جا، چلو 420 ہو جا، چلو 9-2-11 ہو جا، تو وہ ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے، وہ چونکہ میتھ کے استاد تھے تو وہ گنتی میں ہمارے ساتھ ہم ایسا کرتے، تم ہو ہی بڑے 400 بھی اور تم 9-2-11 میرے ساتھ کرتے ہو، تم چلے جاؤ، تو وہ اس کو میں نے لے کے اس میں الو ہیلو 80-400 بھی 80-9-2-11 تسی 400 بھی تسی 9-2-11، میرا نام ہامون جادوگر ہے، کوئی پترون جادوگر نہیں، اور یہ جو منتر تھے یہ میں نے خود بنائے تھے، میں نے پہلے بتایا کہ میں تیز بولنے کی خامی تھی، تو وہ پھر میں نے منتر جوڑتا تھا، رائٹر لکھتے تھے کہ ہامون جادوگر منتر پڑھتا ہے زکوٹا آ جاتا ہے، ہامون جادوگر منتر پڑھتا ہے بل بطوڑی آ جاتی ہے، اتنا لکھتے تھے، اب وہ منتر پھر میں خود بناتا تھا، ایکٹنگ کا شوق تھا نا جی، تو وہ پھر میں بناتا تھا بل بطوڑی کو بلانے والا منتر، گھم گم گما چھم چھم چھما کچھ کما چل چل چکری بن بن بکری بل بطوڑی ناسا چوڑی کھا لے کچوری، میں ہوں چندہ تو ہچکوری، آ جا کومن، ارے میں نے کہا تھا نا چڑیل نہیں تو ڈین ہے، میری پیاری بہن ہے، شونیاں شادیاں پالیاں، ارے یہ بل بطوڑی ناسا چوڑی، ادھی مٹھی ادھی کوڑی، آئی ایم سوری، ایک یہ تھا، پھر وہ تھا زکوٹا کو بلانے والا، چوں چوں چیچی گنڈیریاں کھا گیا جن چھوٹا، کنڈے والی بیریاں بیچ ان کے بھوٹا، سچ کی کمڑ کھیریاں کون ہے ان میں جھوٹا، جہاں کہیں بھی ہے تو آ جاؤ زکوٹا، کومن، اور زکوٹا آ جاتا تھا، مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، اور یہ کام بتاؤ میں کیا کروں، یہ بھی میں نے پچھلے دنوں انکشاف کیا ہے کہ یہ 8 سال ٹی وی پہ چلا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں یہ فقرہ کیا تھا۔ اچھا، یہ فقرہ یہ تھا کہ پاکستان میں جس کا بھی داؤ لگتا ہے وہ پاکستان کو کھا رہا ہے، جس کا جہاں پر داؤ لگتا ہے کسی بھی محکمے کا ہو، اب کو کاب سے ایک جن آ گیا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ کوئی شیب بچی ہے تو میں نے دیو میں بھی کھا لوں۔ میں نے کہا زکوٹا یہ میں نے تجھے منتر تو بتا دی ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ گیا تو یہ سنسر ہو جائے گا، نہ سمجھ آیا تو ہٹ ہے، اور وہی ہویا کہ بڑے بڑے بندے بیٹھے اور کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ منتر ہے یا یہ حقیقت ہے، اور وہ لوگوں نے اب ڈرامہ ختم ہوا تو میں نے کہا جی یہ اس کے پیچھے مفہوم یہ تھا، مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں۔ اچھا، آخری سوال، یہ ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں آپ نے مختلف قسم کی، ان کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ نہیں جی، یہ عقیق ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، اور انہوں نے عقیق کی تعریف کی، حسنی ہے حسینی ہے، یہ جو سنت پہن، سنت ہے، اور یہ جو ہے یہ مرجان ہے، مرجان کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں آتی، جس پتھر نے آپ تک آنا ہوتا ہے آپ کے پاس وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے، آپ جو پرچیز کرتے ہیں شاید اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی کہ کوئی ہے، جس میں شو کرتا ہوں تو وہاں کئی پتھروں سے محبت کرنے والے آتے ہیں، یہ تو صرف آپ نے یہ دیکھی نا، تو میرے
پاس کافی انگوٹیاں کوئی نہ کوئی ہاں جی وہاں پہ آتے ہیں جو پتھروں سے جن کو شناسائی ہے دل دادا ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی مجھے تحفہ دے جاتے ہیں آ کے کہ یہ پتھر پہن لیں یہ آپ کی حفاظت کرے گا یہ آپ کی بیماری کی حفاظت کرے گا تو کوئی نہ کوئی مجھے پتھر وہ دے دیتا ہے تو ان کی محبت میں یہ میں سنت سمجھ کے میں پہن لیتا ہوں جی. بہت شکریہ آپ کا. آج بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی اور ہم نے کوشش کی وہ سوال آپ سے جانیں جو آپ کے لوگ سننا چاہتے ہیں. لوگ حسیب پاشا کو سننا چاہتے تھے اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو لوگ جاننا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سیدہ زہرا پاک کے بابا کے صدقہ بہت صحت دے, تندرستی دے. ہمارا فخر ہے الہی اور ہم آپ کی جو خواہشیں ہیں رب تعالیٰ وہ پوری کرے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اکرام, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آرٹسٹ ہمارے پاکستان کا ہی نہیں حسن بلکہ یہ امن کے سفیر بھی کہلاتے ہیں اور یہ جس قدر دین سے بھی جڑے ہوتے ہیں آپ نے خود ہی سن لیا. یہ محبت کرتے ہیں حضور کی آل سے, حضور سے, کیونکہ ہر انسان کا جو پہلا کام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے. یہ زندگی تو مختصر سی ہے لیکن جہاں دائمی حیات ہے وہ قبر ہے اور قبر کی رات بھی تب روشن ہوتی ہے جو محمد و آل محمد راضی ہو جائے. جاتے جاتے وظیفہ آپ کو عنایت کرتے جاتے ہیں. آج کا وظیفہ آپ کو جو عنایت کرنے جا رہے ہیں وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں, ان کی بندشیں ختم ہو جائیں, ان کی زندگی میں سکون آ جائے, جن کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں, رشتوں میں بندش آ جاتی ہے, نوکری میں پریشانی آ جاتی ہے یا ان کے گھریلو معاملات میں ناچاکی رہتی ہے, وہ تمام لوگ عشاء کے بعد نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 111 مرتبہ یا اللہ یا رحمان کا ورد جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ کے اس نام پاک کی برکت سے انشاءاللہ ان کی زندگی میں جو بے سکونی کی کیفیات میں ہیں انشاءاللہ اس میں افاقہ ہوگا اور زندگی پرسکون ہو جائے گی اور ان کے کام میں آسانیاں ہوں گی, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دلوں کا اطمینان اس کے ذکر کے ساتھ ہے. اور ہمارا جو بھی وظیفہ ہے اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں نماز آپ لازم پڑھیے, نماز پڑھیں گے تو وظیفہ آپ پہ اثر کرے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پوڈ کاسٹ میں. اس کو اجازت دیجیے گا. یار زندہ صحبت باقی, اللہ نے کے بعد.